औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना सलमान मुजाहिद बलोच। हाज़िर हूं एक नए तबसरे सियासी वीलॉग के तज्ज़ियों के साथ और वीलॉग के साथ। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले एक दुख भरी ख़बर, एक गमनाक ख़बर कि हमारे प्यारे आमिर लियाकत भाई जो है वो इस दारे फ़ानी से कूच कर गए। वो कहते हैं कि बिछड़ा उस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा उस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। आमिर लियाकत साहब, आमिर लियाकत भाई जो हैं वो एक इंतहाई आलिम फाजिल इंसान, एक इल्म का ख़जाना रखने वाले, अरबी और दुनियावी इल्म का दीनी और दुनियावी इल्म का ख़जाना रखने वाले शख्स थे। अल्लाह ताला ने उनको बहुत ज़्यादा उरूज की बुलंदियों पे पहुंचाया, लेकिन हमने ये भी देखा कि उनके साथ जो मामलात रहे, जो भी उनके मामलात थे, उनकी ज़िंदगी के मामलात हैं, ज़ाती मामलात हैं, हम उन पे तबसरा नहीं करना चाहते। अल्लाह ताला सबका पर्दा रखे। लेकिन जिस अंदाज़ में, जिस पुरअसरार हालात में उनकी मौत हुई है, वो अल्लाह ताला की तरफ चले गए, तो मैं समझता हूँ कि उसका ज़िम्मेदार कौन है? कौन है उसका ज़िम्मेदार जिन्होंने उनको इस हालत तक पहुँचाया, या इतना डिप्रेशन में वो चले गए। हालात तो वाक़या सब हम सब के सामने हैं। बहरहाल मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा नुकसान है, ये इल्म का नुकसान है, दीन का नुकसान है। और एक आलिम ऑनलाइन का उनका प्रोग्राम शुरू हुआ था, जिनसे उन्होंने शोहरत पाई, और यकीन जानिए कि उस वक्त के जो 100 दीनी 100 दीनी बाअसर शख्सियात थी पाकिस्तान में, उनमें उनका नाम शामिल हुआ। इसी तरह से जो 500 बाअसर शख्सियात थी दुनिया की, उनमें आमिर लियाकत का नाम शामिल रहा। शुरू से जो है वो परचम अखबार से मुंसलिक रहे और MQM से जुड़े रहे। उनके वालिद और उन साहब जो हैं वो लियाकत शेख लियाकत साहब MQM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर रहे। इसके अलावा आमिर लियाकत साहब जो है वो खारादर रनछोड़ लाइन के इलाके से 2002 में MNA बने, फिर उन्हें जो है वो वज़ीर ममलकत बराए रिलीजियस अफेयर्स बनाया गया, और वो 2007 तक कंटिन्यू रहे। बहरहाल अब उनका सियासी सफ़र है, और ये इनका शोहरत का और सफ़र है, ये उनके उरूज और ज़वाल की दास्तां हैं जो हम सबके सामने हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आमिर लियाकत साहब को गरीक़ रहमत करे, उनकी कामिल मग़फ़िरत फ़रमाए, बख्शिश फ़रमाए, और उनकी क़ब्र की मनाज़िल को आसान फ़रमाए। आमीन। आगे बढ़ते हैं। कल जो है आपने देखा कि PTI की ख़वातीन जो हैं वो पार्लियामेंट के गेट पे चढ़ गईं, पार्लियामेंट के गेट पे गईं और वहाँ जाके एहतजाज करना शुरू कर दिया, और कहा कि हमें पार्लियामेंट में जाने दें, हमें असेंबली में जाना है और हमें एहतजाज रिकॉर्ड कराना है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि एक तरफ तो खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब, असद उमर साहब ये कहते हैं कि हमारे MNAs पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, कौमी असम्बली में नहीं जाएंगे, ना ही स्पीकर साहब के सामने अपीयर होंगे अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए। तो ये कल PTI की ख़वातीन अरकान का जाना, पार्लियामेंटेरियन का जाना और ये ज़िद करना, और फिर जो उनके आलिया हमज़ा साहिबा हैं, MNA हैं, और उनके साथ दीगर ख़वातीन भी थी पार्लियामेंटेरियन, वो पार्लियामेंट के गेट पे भी चढ़ गईं और गेट को फलांगने की कोशिश की। तो ये भी एक गैर कानूनी अमल हो गया है। हो सकता है कि कल जो मीडिया में ख़बरें चली कि आलिया हमज़ा साहिबा के ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये दो रुखी क्यों है? ये ड्यूल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? ये मुनाफ़क़त क्यों है? आप मीडिया पे कहते हैं कि हमने पार्लियामेंट में नहीं जाना, लेकिन आप जो है ख़वातीन को भेजते हैं। तो हमने तो पहले भी आपको मशवरा दिया है अपने वीलॉग के ज़रिए, सियासी तज्ज़िया जो किया था, हमने आपको सियासी मशवरा ये दिया था कि जमहूरियत में जो लड़ाई लड़ी जाती है वो सियासी लड़ाई होती है, और वो पार्लिमानी लड़ाई होती है, वो पार्लियामेंट के अंदर लड़ी जाती है, आइन के तहत, कानून के तहत, असम्बली के रूल्स के तहत। तो हम आज भी आपको मशवरा दे रहे हैं खान साहब कि आप समेत जितने आपके अरकान कौमी असम्बली है, आप जाइए पार्लियामेंट में, जाइए कौमी असम्बली में जाइए, और वहाँ जाके अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए, और वहाँ पे जाके अपनी सियासी मैच्योरिटी का मुज़ाहरा कीजिए, और आइन और कानून के तहत अपनी लड़ाई को जारी और सारी रखिए। इसके अलावा आपने कल देखा कि ख़बरें चलीं कि जी चौधरी बरादरान में जो है वो दरार पड़ गई, और चौधरी बरादरान जो है वो अपनी राहें अलग करने को तैयार हैं। अपने लिए नहीं, ये दो भाई जो हैं, चौधरी शुजात साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब, ये दोनों कज़न हैं, और पिछले कोई 40-50 साल से जो हैं वो ये एक साथ सियासत कर रहे हैं। गुजरात इनका आबाई हल्का है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में सियासी उफ़क़ पे ये छाए रहते हैं हमेशा, कभी अप एंड डाउन होता रहता है। लेकिन अब उनकी जो नस्ल जवान हो गई है, जो उनके बेटे जवान हो गए, सालिक चौधरी सालिक हैं, चौधरी मोनस इलाही हैं,
تو وہ اب اپنا فیوچر دیکھنا چاہتے ہیں. اب دونوں کے جو بچوں کے جو والدین ہیں، والد صاحب ہیں چودھری پرویز الہی، چودھری شجاعت صاحب، وہ اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے فیصلے کر رہے ہیں. چودھری شجاعت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بچوں کا جو انکلینیشن ہے، جو رجحان ہے، وہ نون لیگ کی طرف ہے. تو چودھری صاحب کہنے کہ میرے بچے یہیں پہ ان کا مستقبل نون لیگ میں رہے پنجاب کی سیاست کے حوالے سے. اور چودھری پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ میرے بیٹے مونس الہی کا جو انکلینیشن ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی میں رہیں. تو یہ بنیادی وجہ ہے. اب آگے دیکھتے ہیں. لیکن جو ایک وفاداری کی سیاست تھی، جو ایک رواداری کی سیاست تھی، اس میں ضرور ایک ڈینٹ ضرور پڑا ہے. اس میں ایک نشان ضرور پڑا ہے. مثال دی جاتی ہے کہ چودھریوں کی جو سیاست ہے وہ رواداری اور بردباری کی سیاست ہے، لیکن نئی نسل نے اس رواداری اور بردباری کی سیاست میں اس میں ڈینٹ ضرور ڈالا ہے. آگے چلتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے یہاں تک پہنچ کر ایک اور یو ٹرن لے لیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ معاملات جو ہے وہ یہاں تک پہنچنے میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے. یہ تمام کردار جو ہے وہ زرداری صاحب کا ہے یا پی ڈی ایم کا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. لیکن جب تمام معاملات چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ طے ہو گئے تھے، زرداری صاحب کے تحریک عدم اعتماد سے پہلے، اور چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کے لیے زرداری صاحب نے بڑی مشکل سے نواز شریف کو، شہباز شریف کو راضی کر لیا تھا. تو چودھری اور بہت آگے تک کے معاملات طے ہو گئے تھے، مستقبل کی باتیں طے ہو گئی تھی کہ پیپلز پارٹی کو اور کاف لیگ کو پنجاب میں کیسے مل کے چلنا ہے. اور زرداری صاحب پورا بھروسہ کر رہے تھے. سورسز یہ بتاتے ہیں کہ لیکن جب خان صاحب کا میسیج ملا مونس الہی کے ذریعے چودھری پرویز الہی صاحب کو کہ ہم آپ کو سی ایم بنانے جا رہے ہیں پنجاب کا، تو چودھری پرویز الہی صاحب نے وہاں سے یو ٹرن لیا، اور یو ٹرن لے کے وہ فوری طور پہ خان صاحب کے پاس پہنچ گئے ملاقات کے لیے. تو اس سے جو ہے وہ اس یو ٹرن سے جو ہے ان کی سیاست میں ڈینٹ پڑا. ان کے جو ایک بااصول سیاست ہوتی تھی، جو ایک کمٹمنٹ کی سیاست ہوتی تھی، اس پہ ڈینٹ پڑا. یہی وہ بنیادی وجہ بنی جہاں سے جو ہے وہ ان پہ جو ہے عدم اعتماد کا اظہار بھی ہوا، اور چودھری برادران میں بھی ان کی سیاست میں بھی جو ہے وہ ایک لکیر آ گئی. آپس میں بھی ان کے لکیر آ گئی اختلافات کی، اور اختلافات بڑھنے لگے. اور آپ نے دیکھا کہ طارق بشیر چیمہ صاحب اور چودھری سالک نے جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف کو ووٹ دیا. تو اب یہ بھی کہنا مناسب نہیں ہے کہ جی وہ چودھری پرویز الہی نے جو ہے وہ خود ہی یہ الزام جو ہے زرداری صاحب پہ لگا دیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. ذرائع اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی کے اس یو ٹرن کے بعد یہ معاملہ، اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ دوبارہ سے زرداری صاحب کو میسیجنگ ہوئی ہے اور پیغام بھیجا گیا کہ ہم اب اپنی غلطی کی تلافی کرنا چاہتے ہیں. لیکن زرداری صاحب نے کہا کہ ٹائم از اوور ناؤ، ٹائم نکل چکا ہے. یہ وہی بات ہے جو زرداری صاحب نے ملک ریاض کو کہی تھی عمران خان صاحب کے میسیجز کے جواب میں کہ ناؤ اٹس امپاسبل، اب تو پاسبل نہیں ہے. تو میرے خیال میں چودھری پرویز الہی صاحب کو بھی یہی کہا گیا ہے کہ اب یہ بات پاسبل نہیں ہے. بڑی مشکل سے جو ہے وہ معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، لیکن برحال سیاست ہے. سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، بڑا سخت ہوتا ہے معاملہ. اب سیاسی فیصلے اگر موقع پہ نہ کیے جائیں تو معاملات جو ہیں آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا تو ہم شیخ رشید صاحب کا ایک بیان بہت وائرل ہے میڈیا کے اوپر، اور وہ تو کوئی نہ کوئی چٹکلا، کوئی نہ کوئی پھل جڑی چھوڑتے رہتے ہیں. اب انہوں نے 2-4 دن پہلے ایک پھل جڑی چھوڑی ہے کہ جناب مجھے آئی بی نے 4 ماہ پہلے بتا دیا تھا کہ ہم جا رہے ہیں، ہم سے مراد خان صاحب جا رہے ہیں، خان صاحب سے مراد پی ٹی آئی کی حکومت جا رہی ہے. تو چودھری صاحب، شیخ رشید صاحب، جب آپ کو یہ بتا دیا گیا تھا انٹیلیجنس بیورو کی جانب سے، تو پھر یہ امریکی سازش، امریکی مراسلے کا ذکر، عالمی سازش کا ذکر کہ مجھے عالمی سازش کے ذریعے نکالا گیا، مجھے جو ہے امریکی مراسلے کے ذریعے نکالا گیا، مجھے یہاں کے لوگوں نے امریکہ کے ساتھ مل کے نکالا گیا. تو یہ تمام تھیوریز تو دم توڑ گئیں، یہ تمام سازشی کانسپریسی تھیوریز تو دم توڑ گئیں، اور معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. اسی طرح سے شیخ رشید صاحب پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر اچھا وہ ہم چلے گئے، اچھا وہ ہم ہٹ گئے، اگر ہم زیادہ رہتے تو شاید اگلے الیکشن میں ہم کہیں نہ ہوتے. تو شیخ رشید صاحب کی یہ باتیں جو ہیں چپتی ہوئی باتیں ہیں، لیکن یہ حقائق پہ ہیں اور حقائق کو تسلیم کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بیانیہ جو خان صاحب نے بنایا ہے، پی ٹی آئی نے بنایا ہے کہ ہمیں امریکہ نے نکالا، امریکہ کی غلامی قبول نہیں کی، آئی ایم ایف کی غلامی قبول نہیں کی، اس لیے ہمیں نکالا گیا، ہمیں رشیا سے معاملات کو آگے بڑھانے پہ نکالا گیا. تو میرے خیال میں شیخ رشید کے اس بیان کے بعد
کہ ہمیں 4 ماہ پہلے شیخ رشید کو بطور وزیر داخلہ بھی نہیں بتا دیا تھا کہ آپ جا رہے ہیں، تو میرے خیال میں تمام تھیوریز کو ختم ہو جانا چاہیے، دم توڑ دینا چاہیے اور سیاسی معاملات کو آگے بڑھنا چاہیے، افہام و تفہیم کے معاملات کو آگے بڑھنا چاہیے اور مذاکرات کے ذریعے آگے کی طرف سفر کرنا چاہیے۔ خان صاحب آپ نے 3.5 سال 4 سال نکالے، اب ان کو بھی موقع دیجیے، یہ کیا کر سکتے ہیں، اور ان کو بھی مشورہ ہے کہ اگر یہ نہیں کر پاتے اور پیٹرولیم پرائسز کی بجٹ کو بڑھانے جا رہے ہیں، اور آج جو بجٹ بھی دیا جا رہا ہے بجٹ بھی سخت ہوگا اور عوام کو ریلیف نہیں ملتا، تو ان کو بھی چاہیے کہ بجٹ دینے کے بعد وہ بھی اپنے گھروں کو جائیں، نئے الیکشن کال کریں اور نیا مینڈیٹ آنے دیں۔ اسی طرح سے کراچی کی ایک بیٹی ہے دعا زہرا، جو تقریباً 2 ماہ پہلے 2 سے 2.5 ماہ پہلے جو ہے اس بچی کو جو ہے وہ اپنے گھر کے باہر سے اغوا کیا گیا، اور ان کے والدین نے بڑا شک کا اظہار کیا کہ اس گلی میں کچھ نئے لوگ آئے تھے چند دنوں سے یا 1 ماہ سے، اور وہ بڑے مشکوک قسم کے تھے، لیکن پولیس نے اس میں جو ہے وہ تھوڑی سی اپنی سستی دکھائی اور ان گھروں کو ٹریس نہیں کیا گیا، ان گھروں کو جو ہے ان گھروں کی تلاشی نہیں لی گئی، ان لوگوں کو جو ہے وہ شامل تفتیش نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد جو سی سی ٹی وی میں بھی جو ہے وہ دعا زہرا نظر نہیں آ رہی، اور اتنا ہی پورشن غائب ہے اس وقت کا کہ جب دعا زہرا نیچے آتی ہے بقول ان کے والدین کے والد کے کچرا پھینکنے کے لیے، اور کہاں جاتی ہے کچھ نہیں پتہ۔ اسی طرح سے فوری طور پہ چند دنوں میں وہاں کے متعلقہ SHO نے یہ رپورٹ بھی دے دی کہ یہ دعا زہرا اپنی مرضی سے گئی ہے، تو یہ سمجھ سے بالا تر چیزیں ہیں۔ اب جب یہ معاملہ ہائی کورٹ میں گیا، ہائی کورٹ نے جو ہے وہ جسٹس اقبال کلوڑو صاحب نے حکم جاری کیا کہ دعا زہرا کو جو ہے بازیاب کرایا جائے، تو دعا زہرا کو جو ہے وہ پنجاب شفٹ کر دیا گیا، پنجاب سے پھر وہ KPK چلی گئی، KPK سے کشمیر شفٹ کر دیا گیا۔ سوال یہ بنتا ہے کہ چلیں ہائی کورٹ کے حکم پہ پولیس نے دعا زہرا کو یہاں پیش تو کر دیا ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ میں بقول ان کے والدین کے جو رو کے انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی کہ دعا زہرا نے کہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، لیکن پولیس کیوں اتنا جلدی میں تھی؟ پولیس نے کیوں اتنی جلدی دکھائی، اتنی پھرتیاں دکھائی کہ دعا زہرا کو جو ہے وہ فوری طور پہ وہاں سے پکڑ کے لے گئی؟ جناب یہ نیچرل بانڈ ہے، ان کے والدین ہیں، اس نیچرل بانڈ کو نہ کوئی قانون، نہ کوئی آئین، نہ کوئی پولیس ختم کر سکتی ہے، اور یہ ماں باپ اور بچوں کو ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ دعا زہرا بچی ہے، چھوٹی ہے، 18 سال سے کم عمر کی بچی ہے، ابھی اس عمر میں فیصلہ کرنے کی وہ قوت نہیں ہوتی، وہ طاقت نہیں ہوتی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ آج پھر میرے خیال میں دعا زہرا کو شاید لاہور شفٹ کر دیا گیا ہے یا لاہور میں لے جایا گیا وہاں کی ہائی کورٹ میں پیش کرنے کے لیے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اداروں سے، ہم جو ہے آرمی چیف سے، ہم جو ہے وہ صدر پاکستان سے، وزیر اعظم پاکستان سے، DGI سے، DGMI سے، DG رینجر سے اپیل کرتے ہیں کہ اس معاملے کی آخر تک صحیح معنوں میں اور باریک بینی سے تحقیقات کی جائے کہ آخر اس معاملے کے پیچھے کون ہے۔ جس لڑکے کو آگے کیا جا رہا ہے، سورسز بتاتی ہیں وہ لڑکا تو بالکل چھوٹا سا بچہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی با اثر یا کوئی بڑی شخصیت انوالو ہے، یا کوئی پورا گروپ انوالو ہے، یا کوئی مافیا انوالو ہے جو اتنا با اثر ہے کہ اداروں کو بھی اس نے جو ہے وہ خاص کر کے پولیس کو اپنے ماتحت کیا ہوا ہے پورے ملک کی، اور وہ پولیس وہ کارروائی نہیں کر پا رہی جو پولیس کو کرنی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے حساس اداروں کو، آرمی چیف کو جو ہے وہ اس میں فوری ایکشن لینا چاہیے، اس بچی کی بازیابی کے لیے، اس بچی کو اپنے والدین کے پاس بھیجنے کے لیے، اس بچی کی جان کے تحفظ کے لیے فوری طور پہ جو اقدامات کرنے چاہیے۔ تو میری اپیل ہے تمام اداروں کے سربراہوں سے کہ دعا زہرا کی بازیابی کے لیے، دعا زہرا کو اپنے والدین کے پاس پہنچانے کے لیے اور دعا زہرا کو اس مافیا کے چنگل سے نکالنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اسی کے ساتھ آج بجٹ بھی آ رہا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ کہنے کو تو لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ بجٹ بہت سخت ہوگا، لیکن جو عوام کو جو اقدامات ریلیف دینے کے جو اقدامات ہونے چاہیے، اور غریب عوام پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، مڈل کلاس تنخواہ دار طبقے پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ امیروں پہ ٹیکس لگائیں، عمرہ پہ ٹیکس لگائیں، ارب پتی کروڑ پتی لوگوں پہ ٹیکس لگائیں، انڈسٹریلسٹ پہ ٹیکس لگائیں، جاگیرداروں پہ ٹیکس لگائیں، آپ جو ہے ایلیٹ کلاس پہ ٹیکس لگائیں، آپ جو ہے وہ غریبوں کو بچائیں اور ان سے پیسے نکلوائیں، اور ان کو کہیں کہ بھائی اسی ملک پاکستان سے آپ نے کمایا ہے، اب ملک پاکستان کو ضرورت ہے، ملک پاکستان کی معیشت جو ہے کمزور ہو چکی ہے، اس ملک نے آپ کو دیا، اب آپ اس ملک کو دیجیے۔ کیا کریں گے اتنا پیسہ؟ اسی ملک سے کمایا ہے، اسی ملک پہ لگائیے، پھر حالات بہتر ہوں گے، پھر آپ اس ملک سے کما لیجئے گا۔ غریبوں کو بچانا ہے وزیر اعظم صاحب، آپ نے غریبوں پہ ٹیکس نہیں لگانا، اور اگر غریبوں پہ ٹیکس لگتا ہے، تنخواہ دار طبقے پہ ٹیکس لگتا ہے، مڈل کلاس جو کہ ختم ہی ہو چکا ہے اس پہ ٹیکس مزید لگتا ہے، تو ہم سمجھیں گے کہ یہی حکومت بھی وہی کام کر رہی ہے جو پچھلی حکومت کرتی آئی تھی۔ اسی بھی لوگ کے ساتھ اپنے سلمان مجاہد والد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، بہت شکریہ۔